Assalamu alaikum students. Today we will start our fourth chapter of Pakistan studies, and in fourth chapter we will discuss in detail about steps towards an Islamic Republic of Pakistan. पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के इक़दामात। जनूबी एशिया के मुसलमानों की एक तवील जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त 1947 को एक नए इस्लामी मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरा। तहरीक पाकिस्तान दो कौमी नज़रिया की मरहून मन्नत थी और दो कौमी नज़रिया इस्लाम की बुनियाद पर कायम हुआ था। लिहाजा नज़रिया इस्लाम और पाकिस्तान का आपस में चोली दामन का साथ है। क़याम पाकिस्तान के बाद ज़रूरत इस अम्र की थी कि पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाया जाए। इस ज़िम्न में मार्च 1949 में पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली ने पहला कदम उठाया, जिसे करारदादे मकासद का नाम दिया गया है, जिसका मकसद मुल्की आइन के बुनियादी असूलों की वजाहत करना थी। करारदादे मकासद के बाद पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के लिए बाद में आने वाली हुकूमतों ने बहुत सारे इक़दामात किए। तो सबसे पहले हम करारदादे मकासद के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उन्होंने पहली कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली दस्तूर साज असम्बली में करारदादे मकासद पेश की, जो कि 12 मार्च 1949 को मंजूर हुई और इसकी मंजूरी से पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के लिए एक रास्ता मुतय्यन हो गया। हमने देखना ये है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मेन पॉइंट्स क्या थे, इसके अहम नुकात क्या थे, कौन सी बातों के ऊपर इत्तेफाक किया गया था। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी अलोन। तमाम कायनात पर इक़्तिदार आला हकमियत का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। वो ये इख्तियार पाकिस्तान के मुसलमानों को तफवीज़ करता है, जो इसे मुक़द्दस अमानत के तौर पर अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। रियासत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए करेगी। जमहूरियत, आज़ादी, मसावात, रवादारी और मुआशरती इंसाफ के इस्लामी असूलों को मुल्क में नाफिज किया जाएगा। मुसलमानों को इनफरादी और इज्तमाई शोबों में अपनी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में गुजारने के काबिल बनाया जाएगा। गैर मुस्लिम अक़लियतों को अपने मज़हब और अक़ायद पर अमल करने और अपनी सकाफ़त और रवायात को तरक्की देने की मुकम्मल आज़ादी होगी। अक़लियतों और दीगर पसमानदा तबकों के जायज़ हुकूक की हिफाजत का इंतज़ाम किया जाएगा। मुल्क में वफाकी निज़ाम, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, कायम किया जाएगा, जिसमें सूबों को मुकर्ररा आइनी हुदूद में खुद मुख्तारी हासिल होगी, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उनको मिलेगी, मैक्सिमम उनको इख्तियारात हासिल होंगे। आवाम को तमाम बुनियादी हुकूक हासिल होंगे, बेसिक राइट्स जो हैं उनको हासिल होंगे। इसके अलावा फ़िक्र, इजहार और अक़ीदे और इबादात के अलावा तंजीम साजी की भी आज़ादी होगी। अदलिया अपने कामों में बिल्कुल आज़ाद होगी, इंडिपेंडेंट होगी और बग़ैर किसी प्रेशर के काम करेगी। करारदादे मकासद में इस बात का इरादा किया गया था कि ये तमाम बातें जो अभी हमने डिस्कस की हैं, इनको मुद्दे नज़र रखते हुए, इनको सामने रखते हुए जो भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसको
ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا جائے گا۔ تو قرارداد مقاصد کا منظور ہونا آزادی کے بعد پہلا بڑا قدم تھا، جس کو پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے سر انجام دیا۔ اس کی منظوری نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو قیام پاکستان کا مقصد حاصل ہوا اس کی منظوری سے۔ اس کے علاوہ قرارداد مقاصد کو پاکستان کی دستور سازی کی جو تاریخ ہے اس میں میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہوگی۔ اس کو پاکستان کے تینوں جو دساتیر تھے، 1956 کا آئین، اس کے بعد 1962 کا اور پھر 1973 کا، تو تینوں جو دساتیر تھے اس میں دیباچہ کے طور پہ شامل کیا گیا ہے، اور اسی کے متعین کیے ہوئے اسلامی اصولوں کو تمام دساتیر میں اپنایا گیا ہے۔ قرارداد مقاصد کی منظوری سے مسلمانوں کے نمائندوں نے جمہوریت کے سنہری اصولوں کو اپنا لیا اور اسلامی ریاست کو جغرافیائی، نسلی اور قومی حدود سے بلند کرتے ہوئے انسانی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا عزم کیا۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے بہت ساری کمیٹیز قائم کی، جن میں سے ایک بنیادی اصولوں کی کمیٹی بھی شامل تھی، بیسک پرنسپلز کمیٹی، اور اس کے سربراہ اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان وہ خود تھے۔ اس کمیٹی نے اپنی جو انٹرم رپورٹ تھی، عبوری رپورٹ، 28 سپٹمبر 1950 کو لیاقت علی خان کی سربراہی میں پیش کی، لیکن چونکہ یہ انکمپلیٹ تھی تو نامکمل ہونے کی وجہ سے اس پر شدید رد عمل ہوا اور نظر ثانی کے لیے کہا گیا، لہٰذا دوسری جو اس کی رپورٹ تھی 22 سپٹمبر 1952 کو خواجہ ناظم الدین کی سربراہی میں پیش ہوئی۔ یہ تقریباً 2 ایئرس کا پیریڈ تھا اس دونوں رپورٹس کے درمیان میں جو گیپ تھا۔ تو اس رپورٹ میں ایک جو اس کا پارٹ تھا، ایک حصہ اسلامی اصولوں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا کہ قرارداد مقاصد کو آئین کے ابتدائیہ میں شامل کیا جائے، یعنی کہ جو بھی کوئی فیوچر کانسٹیٹیوشن ہوگا اس کے سٹارٹ میں آبجیکٹو ریزولوشن کو شامل کیا جائے، اور مسلمانوں کی انفرادی یا اجتماعی طور پر قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کے مواقع دیے جائیں، یعنی کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو عوام ہیں ان کو انڈیویجولی یا پھر کولیکٹیولی قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کے مواقع دیں۔ شراب، جوئے اور سود کو غیر قانونی قرار دیا جائے، موجودہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے، جو ملکی معاشی پالیسی ہے، اکنامک پالیسی، وہ اس طرح سے بنائی جائے جس میں چند ہاتھوں میں دولت کے ارتکاز کو روکا جائے اور ملک کو خوشحالی کی راہ پہ گامزن کیا جائے، کسانوں اور مزدوروں کو مناسب حقوق دیے جائیں، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہ بنایا جائے اور صرف سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہو کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سا قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور اس کے علاوہ نیکی کا حکم دینے اور بدی کو روکنے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے۔ Students, now we will discuss about Islamic provisions in the constitutional documents.
پاکستان کے تینوں جو دساتیر ہیں 1956، 62 اور 1973، تینوں میں جو اسلامی دفعات ہیں، اسلامک پروویژنس ہیں، ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اور اگرچہ کہ اس میں بہت ساری جو پروویژنز ہیں وہ سملر ہیں تینوں کانسٹیٹیوشنز میں، کیونکہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ آئین کے جو بھی فیوچر کانسٹیٹیوشن بنایا جائے گا اس کے ابتدائیہ میں شامل ہوگی. تو مینلی جو ہے وہ قرارداد مقاصد کے بہت سارے جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ ان تینوں جو کانسٹیٹیوشنز کا ایک پارٹ بنے بعد میں لیٹر آن جب کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنایا گیا. تو سب سے پہلے ہم 1956 کا جو آئین ہے، 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں دیکھیں گے کہ اسلامی دفعات کیا تھیں. تو پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ 1956 کا آئین کس طرح سے عمل میں آیا، کس طرح سے بنایا گیا. تو سیکنڈ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس کا انتخاب 23 جون 1955 کو ہوا. 80 ممبرز پہ مشتمل یہ جو اسمبلی تھی مارزی وجود میں آئی، اور چودھری محمد علی ملک کے پرائم منسٹر بنے. وزیر اعظم بنتے ہی انہوں نے دستور سازی کا کام شروع کیا. آئین کا مسودہ 9 جنوری 1956 کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا، جسے 29 فروری 1956 کو منظور کیا گیا. گورنر جنرل کی منظوری کے بعد یہ 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا. اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس آئین میں 1956 کا جو آئین تھا اس کی اسلامی دفعات کیا تھیں، اسلامک پروویژنز اس میں کیا تھیں. 1956 کے آئین کے مطابق ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. قرارداد مقاصد کو دستور کے ابتدائیہ میں شامل کیا گیا، جس کے مطابق پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے. 1956 کے دستور کے مطابق ملک کا صدر مسلمان ہوگا. ایسا کوئی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو، اور موجودہ قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالا جائے گا. 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ادارہ تحقیقات اسلامی قائم کیا جائے گا، جو اسلامی احکام کی تدوین و نفاذ کے بارے میں تحقیق کرے گا. ملک میں سود کا جلد از جلد خاتمہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ 1956 کے آئین میں یہ بات بھی ڈیسائیڈ کی گئی تھی کہ پالیسی کے رہنما اصولوں میں کہا گیا کہ پاکستان کے دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں گے، ان کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن شپ قائم کیا جائے گا. Now we will discuss Constitution 1962 1962 کا دستور پاکستان. ملک میں سیاسی انتشار کے باعث جنرل ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر کے اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا لگا دیا اور نئے آئین کی تیاری کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا. کمیشن نے ایک مسودہ تیار کیا جس میں تمام اختیارات کا سرچشمہ صدر کو بنا دیا گیا. 8 جون 1962 کو نئے دستور کو لاگو کیا گیا، امپلیمنٹ کیا گیا، اور اس کے 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں جو اسلامک پروویژنز تھیں، اسلامی دفعات تھیں، اب ہم ان کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. اور تینوں جو ہمارے کانسٹیٹیوشنز ہیں 1956 کا، 62 اور 1973، اس میں کچھ پروویژنز جو ہیں وہ مور اور لیس سیم ہے، تھوڑے سے ڈفرنس کے ساتھ تینوں کانسٹیٹیوشنز میں اسلامک پروویژنز تقریباً سیم ہے، اور کچھ چیزیں جو تھیں وہ ہر کانسٹیٹیوشن میں تھوڑی بہت اس میں ڈفرینٹ تھیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ 1 بائی 1 چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں تو 62 کے آئین میں اسلامی دفعات کیا تھی یہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے. قرارداد مقاصد کو بھی 1962 کے دستور کے ابتدائیہ میں شامل کیا گیا، جس کے مطابق تمام اختیارات کی مالک
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ اختیارات مسلمانوں کو تفویض کرتا ہے جو اس کو مقدس امانت سمجھ کر استعمال کریں گے۔ دستور میں ملک کا نام جمہوریہ پاکستان تجویز کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ایک امینڈمنٹ کے ذریعے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ کوئی ایسا قانون امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہو، اور تمام موجودہ قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ملک کا جو سربراہ ہے یعنی کہ صدر، اس کا مسلمان ہونا ضروری تھا۔ قرآن اور اسلامیات کی تعلیم مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دی گئی۔ اس کے علاوہ 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات بھی ڈیسائیڈ کی گئی تھی کہ حکومت زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کی تنظیم کے لیے ادارے قائم کرے گی۔ یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی جائے گی جو مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو مسلمانان پاکستان کی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے سلسلے میں اقدامات تجویز کرے گی۔ اس کے علاوہ 1962 کے آئین میں اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ حکومت ادارہ تحقیقات اسلامیہ قائم کرے گی جو اسلامی احکام کے بارے میں اپنی رائے دے گا۔ Now we will discuss Constitution of 1973 دستور پاکستان 1973۔ صدر ایوب خان اپنے خلاف عوامی تحریک کے نتیجے میں 25 مارچ 1969 کو مستعفی ہو گئے، اور اس کے بعد جنرل محمد یکشا خان نے ملک میں مارشل لا لگا کر آئین کو منسوخ کر دیا۔ جنرل یکشا خان نے دسمبر 1970 میں اسمبلیوں کے انتخابات کروائے، الیکشنز کروائے۔ انتخابات کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کو اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو اکثریت حاصل ہوگی۔ بدقسمتی سے اقتدار کی جو منتقلی تھی، ٹرانسفر آف پاور، اس کا کوئی سمجھوتا طے نہ پا سکا، اور ہندوستان کی مداخلت کی وجہ سے 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ 20 دسمبر 1971 کو فوجی حکومت نے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے 12 اپریل 1972 کو ملک میں ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ کیا، ایک عبوری آئین لاگو کیا۔ اس دوران مستقل آئین کا مسودہ اسمبلی میں پیش ہوا جو اپریل 1973 کو منظور ہوا، اور جس سے 14 اگست 1973 کو نافذ کر دیا گیا۔ دستور 1973 میں وہ تمام اسلامک پروویژنز شامل کی گئیں جو پہلے دو دساتیر میں شامل تھی، 1956 کے اور 1962 کے، اور اس میں کچھ ایڈیشن بھی کیا گیا، کچھ اضافہ بھی کیا گیا۔ تو 1973 کے آئین کی جو نمایاں اسلامی دفعات تھیں وہ ہم نے اب دیکھنا ہے کہ کیا کیا تھی۔ پہلے دو دساتیر کی طرح 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ میں شامل کیا گیا، جس کے مطابق کل کائنات کا حاکم مطلق اللہ تعالیٰ ہے اور اقتدار اعلیٰ اسی کی ذات کو حاصل ہے۔ پاکستان کے عوام اقتدار اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے اس کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں گے۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ملک کا نام جو تھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان تجویز کیا گیا، رکھا گیا۔ اس کے علاوہ جو آفیشیل ریلیجن تھا، سرکاری مذہب تھا 1973 کے آئین کے مطابق اسلام جو تھا ملک کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم دونوں مسلمان ہوں گے،
جو اللہ تعالیٰ کو واحد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول مانتے ہوں گے، یعنی کہ عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہوں گے۔ موجودہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے گا اور کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کے منافی ہو، متصادم ہو اسلام کی تعلیمات کے۔ قرآن اور اسلامیات کی تعلیم اسکولوں اور کالجز میں لازمی ہوگی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تمام لیولز پہ، چاہے وہ آپ کا میٹریکولیشن لیول ہو یا انٹرمیڈیٹ ہو، ایون کہ بی ایس کی کلاسز میں بھی اسلامیات جو ہے وہ ایز اے کمپلسری سبجیکٹ شامل ہے۔ تو وہ اسی لیے شامل ہے کہ آئین جو ہے وہ ریاست کو پابند کرتا ہے کہ جو سلیبس ہے یا تعلیمی جو نظام ہے اس میں اسکولوں اور کالجز میں مختلف لیولز پہ اسلامیات کی جو تعلیم ہے اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسکولوں میں کلاس 6 سے لے کے کلاس 8 تک عربک کی تعلیم لازمی ہوگی، اور قرآن پاک کی جو پبلشنگ کی مسٹیکس ہیں، طباعت جو ہے قرآن پاک کی، وہ غلطیوں سے پاک کی جائے گی۔ اسلامی اقدار یعنی جمہوریت، انصاف، رواداری، آزادی اور مساوات آئین کا حصہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو عوام ہیں مسلمانان پاکستان، ان کو ایسے حالات مہیا کیے جائیں گے کہ مسلمان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھال سکیں۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق حکومت زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم کرے گی اور زکوٰۃ کونسلیں بھی قائم کی جائیں گی۔ حکومت سود کے نظام کو ختم کرے گی اور ملکی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے گا۔ 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی اعادہ کیا گیا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی جائے گی جو قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے میں قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی، اور اس کے علاوہ جو موجودہ قوانین ہیں ان کو بھی اسلام کے مطابق ڈھالنے کا کام جو تھا اسی کونسل کے ذمہ تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے، جو سٹیپس لیے گئے تھے، اس کے بارے میں ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔